पार्टिसिपेट किया ये 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनिंग क्लाइमेट क्राइसिस। हमारे पास 42 एक्सपर्ट्स ने शिरकत की इस कॉन्फ्रेंस में, जिनमें से 29 लोग हमारे पास बैरून मुल्क से शामिल हुए, जिसमें अमेरिका, कनाडा से लेकर फिलीपींस से लेकर मोरक्को, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक के एक्सपर्ट्स शामिल हुए, जिनमें से थिंक टैंक्स थे, जिसमें से फ्यूचरिस्ट थे। हम सबों का फोकस क्लाइमेट क्राइसिस रहा और उसकी वजह हम तमाम लोगों के लिए सामने और वाज़ेह है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में हम क्लाइमेट क्राइसिस से ही गुज़र रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना फ्रिक्वेंट होगा। हम आइंदा आने वाले क्लाइमेट क्राइसिस को, जो कि हेवी रेन्स की सूरत में भी हो सकता है, सैलाब की सूरत में भी हो सकता है, किसी ड्राउट की सूरत में या कहत की सूरत में भी हो सकता है, जो किसी बीमारी की सूरत में या पैंडमिक की सूरत में भी हो सकता है, उसको हम कैसे एंटिसिपेट करें, उसके लिए क्या तैयारी करें। वो तैयारी हम इनफरादी तौर पे क्या कर सकते हैं, फैमिली के तौर पर क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के तौर पे क्या कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हेल्प कर सकती हैं और एंटिसिपेट कर सकती हैं, गवर्नमेंट के अदारे किस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जब इस क्लाइमेट क्राइसिस में, इस फ्लड से जब हम गुज़रे हैं, तो इससे 12 साल पहले भी हम एक बहुत ही बड़े सैलाब से गुज़रे थे और उसके बावजूद भी हमारे पास प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई कि हम इस क्लाइमेट क्राइसिस से, इस दफ़ा के फ्लड से बेहतर अंदाज में गुज़र सकते। आज जब सैलाब आए तो उसके नतीजे में 30 मिलियन लोग, यानी 3 करोड़ लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए। ये आबादी का एक आइडिया आप लोग हमें ज़रूर करना चाहिए। ये आबादी ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी है जितनी कि पूरे कनाडा की आबादी हो। तो एक स्केल देखिए इसका। दूसरा ये देखिए कि जो पाकिस्तान का जो हिस्सा पानी में डूब गया, वो हिस्सा पाकिस्तान का 30% हिस्सा था, जो कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के साइज़ के बराबर है। तो एक स्केल का अंदाज़ा हम लोगों को होता है कि कितनी बड़ी तबाही है, जिससे हम आज भी नबर्दाज़मा हैं। आज भी हमारी ज़मीनों पर बहुत सारी जगहों पर पानी खड़ा है, उसकी वजह से फसल नहीं उगाई जा सकती। शायद हम अगले साल फसल उगा पाएंगे। अब इस सूरत हाल में हमारे खाने का क्या होगा, फूड सिक्योरिटी कहाँ है। हम जब अपने फसल नहीं उगा सकते तो हम खाना कैसे खाएंगे। खाना एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ाना चाहिए होता है। अब अगर हम डिपेंडेंट हो गए हैं किसी और पर, दूसरी दुनिया पर, कि वो हमें मदद दे, तो इस सूरत हाल में जब भी उन्हें याद रहेगा वो हमें मदद देंगे और हमें खाना प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास खाना होगा। जिस दिन वो नज़रअंदाज करेंगे उस दिन हम भूखे सोएंगे। हमारे पास शेल्टर नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं। जब भी कोई सैलाब के बाद जो आफ्टर मैथ होता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। हमारा जो लॉस हुआ इंसानों का, वो हज़ारों में हुआ है, इंसानी जानों का। हमारे पास जो लाइव स्टॉक था या जानवर थे, उनका मिलियंस में नुकसान हुआ। उन्हीं जानवरों के ज़रिए हमारे किसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूध, मक्खन, दही, ये सब उनको वहाँ से मिलता था। अब उनके पास वो भी नहीं है। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जानना चाहते थे कि क्या हमें हेल्प मिल सकती है। जो हेल्प हम मांगने जा रहे हैं दुनिया से, क्या ये भीख है या ये हमारा हक़ है। अगर ये हमारा हक़ है, क्योंकि हमारी कार्बन एमिशन लेस देन 1% या 0.88% है, जबकि दुनिया भर में जो पोल्यूशन है उसके नतीजे में इस क्लाइमेट ड्रिवन चेंज का हम शिकार हुए। तो इस सूरत हाल को देखते हुए क्या दुनिया हमारी मदद करे, और वो मदद करे तो वो कैसे करेगी। COP27 जो एक इम्पॉर्टेंट इजलास होता है जिसमें दुनिया भर के ममालिक शामिल होते हैं, उसमें इस दफ़ा पहली मरतबा इस बात को एक्सेप्ट किया गया, उसूली तौर पर ये फ़ैसला किया गया
کہ وہ ممالک جو اس کلائمیٹ کرائسس کا شکار ہو رہے ہیں، جس میں اس سال نمایاں پاکستان کی تباہی اور نائجیریا میں آنے والی تباہی ہے، ان کی ہیلپ کی جائے گی، ان کو ڈیمیجز دیے جائیں گے۔ لیکن یہ ڈیمیجز کب دیے جائیں گے؟ یہ ڈیمیجز کون دے گا؟ کیا یہ ہمیں ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز جنہوں نے ہسٹوریکلی انڈسٹریلائزیشن کے بعد یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز انکریز کی، جس کی وجہ سے کلائمیٹ ڈریون چینج ہمارے پاس آیا ہے، کیا وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے، ہماری ہیلپ کریں گے؟ یا ایمرجنگ اکانومیز جیسے چائنا، انڈیا، برازیل، ان اکانومیز کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں؟ اس حوالے سے مغربی انڈسٹریلائز دنیا اس بات پہ ان کا اصرار ہے کہ اس کنٹریبیوشن میں ایمرجنگ کنٹریز کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ چائنا فار انسٹنس، جس نے اپنے لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں ہنڈریڈز آف ملینز لوگوں کو بہت شارٹ اسپین آف ٹائم میں ڈیولپمنٹ کے ذریعے پاورٹی سے نکالا، غربت سے نکالا، اور اس کام کرنے کے لیے جو انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز کیں وہ کہیں زیادہ ہو گئیں ایز کمپیئر ٹو امریکہ فار انسٹنس۔ آج ہم جب گراف دیکھتے ہیں پولوشن کے کریٹرز کا تو اس میں سب سے بڑا نمبر ہمیں چائنا کا نظر آتا ہے۔ تو ویسٹرن دنیا کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے پولوشن ہمارے ساتھ ہم نے کیا تو اس وقت ہم اویئر نہیں تھے کلائمیٹ چینج کے، اور آج جو بھی پولیوٹ کر رہا ہے ہم تمام لوگوں کو برابر سے ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، ہم سبوں کو برابر سے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ چائنا کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر امریکہ کی جو پولوشن ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کم پاتے ہیں تو آپ پر کیپٹا انسان کے حساب سے اگر دیکھیے کہ وہاں پر جو آبادی ہے وہ 33 کروڑ ہے اور ہمارے پاس جو آبادی ہے وہ تقریباً 1.5 ارب ہے۔ تو اب اتنے انسانوں کو 1.5 ارب انسانوں کو خوشحال بنانے کے لیے جو ہماری کوشش ہے اور جس کی وجہ سے یہ پولوشن کریٹ ہوا ہے، تو ہم اس کے جو فنڈ میں جو جمع ہماری ذمہ داری ہے فنڈنگ کرنے کی وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ امریکہ کی ہے یا دوسرے ویسٹرن کنٹریز کی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اکانومک کنڈیشن ہے پوری دنیا کی وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ ہم حال میں ہی کووڈ-19 سے گزرے، جس کے نتیجے میں ایکٹیویٹیز چاہے وہ انڈسٹریز مینوفیکچرنگ کی ہوں، انڈسٹریز کی ہوں، وہ کم ہوئیں، اور اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گلوبل ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی پوری دنیا کی اکانومی تنزلی کا شکار ہے۔ اب اس صورتحال میں جب کہ تمام ممالک اکانومکلی ویک ہو رہے ہیں، یہ فنڈ کیسے کریں گے اور یہ فنڈ کب کریں گے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہمیں ابھی بھوک لگے تو ہمیں کھانا بھی ابھی چاہیے ہوتا ہے، ہم اس کا 1 سال 2 سال 5 سال ویٹ نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام باتوں کو ہم نے اس کے بارے میں بات کی، جتنے بھی ہمیں ایکسپرٹس غیر ملکوں سے ملے ہم نے ان سے بھی یہ سوال پوچھے، اور جو ہمارے اپنے ملک میں انٹلیکچوئلز ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم نے ان سے بھی یہ سوال کیے۔ تو اس کے بارے میں ہم ریفلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا تجاویز آئیں، ان لوگوں نے کیا بتایا ہمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اس عالمی کانفرنس کا 3را دن ہے۔ یہ کانفرنس جو ہم نے اقرا یونیورسٹی میں امیجن انسٹیٹیوٹ آف فیوچر اسٹڈیز کی طرف سے منعقد کی۔ امیجن انسٹیٹیوٹ آف فیوچر اسٹڈیز پاکستان کی یونیورسٹی میں پہلا اور واحد ادارہ ہے، لیکن اس ادارے کی ضرورت باقی بھی تمام یونیورسٹیز میں بھی ہے۔ گورنمنٹ کے اداروں میں بھی فیوچر لٹریسی کی ترویج ہونی چاہیے، ہمارے عوام تک بھی فیوچر لٹریسی پہنچنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی کیپیسٹی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے فیوچر کو خود چوز کریں، ہم وہ فیوچر چوز کریں جو ہم چاہتے ہیں، نہ کہ وہ فیوچر جو ہمیں کوئی اور دیتا ہے، چاہے وہ فیوچر ہمیں باقی دنیا دے رہی ہو، ہمیں طاقتور ممالک دے رہے ہوں، یا ہمارے ہاں کی اشرافیہ دے رہی ہو۔ ہم اپنی پریفرڈ فیوچر کو کیسے وہاں تک پہنچیں
اور اسی کے مطابق اپنے پریزنٹ میں ایکشن لیں تاکہ ہم اپنے ڈیزائرڈ فیوچر کو حاصل کر پائیں. اس اینٹسپیشن کی ضرورت تمام لوگوں کو ہی رہتی ہے، لیکن جس حالات میں ہم لوگ ہیں، ہماری مشکلات زیادہ ہیں، جب چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو اینٹسپیشن کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے. جب میں بغیر کھانے کے ہوں، بغیر ڈرنکیبل واٹر کے ہوں، بغیر میڈیسن کے ہوں، بغیر شیلٹر کے ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی کھانا جمع کرنا ہے، تو اس صورت میں ہماری اینٹسپیشن کی صلاحیت کی ضرورت یا فیوچر لٹریسی کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تاکہ میں ان چیزوں کا بندوبست کرنے کے بارے میں سوچ سکوں. کہاں سے مجھے یہ ملے گا کھانا، کس طرح سے میں کن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں، پاور ڈائنامکس یہاں پر کیا موجود ہے. ان باتوں کو جاننا بدحالی میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے بجائے کم ہونے کے. تو اقرا یونیورسٹی نے اس انسٹیٹیوٹ کو آج سے 2020 میں 2020 میں قائم کیا. اس کو قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اقرا یونیورسٹی کے ہائر مینجمنٹ، خاص طور پر ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی، ہمارے فاؤنڈنگ چانسلر حنید لاکھانی صاحب، ہماری چانسلر ارم لاکھانی صاحبہ، ان لوگوں نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس فیوچر لٹریسی اور فیوچر اسٹڈیز کے حوالے سے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے. اس انسٹیٹیوٹ نے اپنے قیام کے بعد جو رابطے قائم کیے وہ دنیا بھر میں قائم کرنے کی کوشش کی. ہم نے یونیسکو کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا. یونیسکو کی فیوچر لٹریسی اور فیوچر اسٹڈیز کی چیئر کے لیے اپلیکیشن ڈالی. ہم نے OIC کے ساتھ کام کیا. اس کے حوالے سے کامسٹیک کے ساتھ مل کر ہم نے مسلمان ممالک کے نمایاں سائنسدانوں کا انٹرویو کیا. اس کے علاوہ ہم نے OIC میں ایک کانفرنس ہوئی ICESCO کی which is an equivalent to UNESCO of United Nations. ہم نے ان کے ساتھ رابطے بڑھائے، ان کے کانفرنس میں شمولیت اختیار کی، اور ICESCO میں بھی جو فیوچر لٹریسی اور فیوچر اسٹڈیز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس میں بھی حصہ لینے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اقرا یونیورسٹی میں ہم نے انسٹیٹیوٹ آف فیوچر اسٹڈیز کی طرف سے ایک کورس تیار کیا، انٹروڈکشن ٹو فیوچر اسٹڈیز، اور اس کورس کو اقرا یونیورسٹی کے تمام انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے مینڈیٹری قرار دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ہر سیمسٹر میں 1500 سے 2000 طلبہ گریجویٹ ہوتے ہیں اسی کورس میں، اور اب تک ہم 10,000 سے زیادہ طلبہ کو انٹروڈکشن ٹو فیوچر اسٹڈیز، جس میں فیوچر لٹریسی اور فیوچر اسٹڈیز دونوں شامل ہوتا ہے، اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں. اور ہم اس عالمی کانفرنس کی طرف اسی اقدام کی وجہ سے ہم گئے ہیں، اسی خیال کے ساتھ ہم گئے ہیں کہ ہمارے لنکیجز بڑھنے چاہیے. آج دنیا میں جو ہم کلائمیٹ کرائسس دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ گریڈ ہے، پروفٹ میکنگ ہے، کیپٹلسٹک سسٹم ہے، اوور کنزمپشن ہے، اوور پروڈکشن ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جو آج ہمارے کلائمیٹ کو نقصان دے رہی ہیں. ہم کیسے ان سے نکلیں گے؟ اس کا ایک طریقہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں کمپٹیشن کا مائنڈ سیٹ ختم کرنا پڑے گا. ہم کو کمپٹیشن کو کنورٹ کرنا پڑے گا کوآپریشن اور کولیبریشن کی صورت میں. یہ کوآپریشن اینڈ کولیبریشن ہم کو آس پاس اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کرنی ہے، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اور دوسرے ممالک کے ساتھ، اپنے ریجن کے ساتھ، اور باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی یہ کولیبریشن ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی پلانٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پلانٹ نہیں ہے. تو اس پلانٹ کو اگر ہم نے اپنا گھر نہیں سمجھا تو یہ گھر کسی کے لیے بھی باقی نہیں بچے گا. جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں اس کو اینتھروپوسین کا ایج کہلایا جاتا ہے، یعنی یہاں پر ایک ایسا وقت آ گیا زمین پر جب انسان سے زیادہ طاقتور اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اس طاقت کے باوجود ہم نے اپنے کلائمیٹ کو اس قدر نقصان پہنچا دیا ہے کہ اس پلانٹ کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے. یہ ہماری اپنی انسانی ریس خطرے میں پڑ گئی ہے، اور ہم انسانوں نے اپنی ضروریات کو اپنی اوور کنزمپشن کے لیے اپنے آس پاس
ہزاروں اسپیشیز کو ایکسٹنکٹ کر دیا ہے. کتنے انسیکٹس کی اسپیشیز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو گئیں, کتنے اینیملز ہیں جو زمین پہ رہنے والے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے, کتنے پلانٹس ہیں, کتنے ہمارے پاس سمندر ہے وہ بھی پلیوٹڈ ہو گیا, سمندر میں کتنی طرح کی جو سی لائف ہے وہ اس سے امپیکٹڈ ہو گئی. تو ہمیں جو ہیومن سینٹرڈ اپروچ ہے کہ ہم یہ کائنات کے سینٹر ہیں, شاید ہم اس زمین کے پہ تمام جو بھی ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں, جو ریسورسز ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہی ہیں. اس خیال کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا, ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری طاقت سے اس زمین کو نقصان پہنچا ہے, اور اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم ہی مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. افریقہ کی ایک بہت ہی مشہور پروورب ہے کہ میں ہوں اس لیے کہ ہم سب ہیں. افریقہ میں ایک سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا, ایک گاؤں میں انہوں نے بچوں کو کہا کہ آپ لوگ ریس لگائیے, اور جب آپ جو ریس میں جیتے گا اس کو یہ ٹرافیاں ملیں گی. ان بچوں نے یہ سن کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور مل کر ایک ساتھ دوڑے اور اس جگہ پہنچے, اور اس صورت میں ان تمام لوگوں کو ٹرافیاں ملیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر تم اکیلے بھاگتے تو یہ ساری ٹرافیوں کا بنڈل تمہارے اپنے لیے ہوتا, تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم میں سے کوئی دوسرا یہ ٹرافی نہ کھا رہا ہوتا, اس کو اگر مزہ نہیں آ رہا ہوتا, صرف ہمیں آ رہا ہوتا, تو ہمیں صحیح طرح سے مزہ ہی نہیں آتا. تو ان کا یہ کہنا ہم تمام دنیا میں تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم کو اس طرح سے ہی سوچنا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو ہمیں نیند کیسے آ سکتی ہے. تو ان باتوں کو ہی ہم آگے بڑھانے کے لیے اس کانفرنس میں ہم نے جن لوگوں سے جو باتیں کیں, جو لوگ آئے, اس کے بارے میں ہم مزید بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ سلمان کھتانی صاحب اور صوبیہ انور صاحبہ موجود ہیں, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس کانفرنس کے حوالے سے جو ہم لوگوں نے باتیں معلوم کی, جو ایکسپرٹس نے ہمیں سکھایا, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. شکریہ. بہت کمپریہنسولی پروفیسر ڈاکٹر شمس حامد صاحب نے جو ہے وہ اوور ویو دے دیا اس پورے کانٹیکس کا. جس طریقے سے ایک فنڈامنٹل ہمارے پاس آؤٹ کم اس کانفرنس کا آیا وہ یہ ہے کہ ہم ایک انٹر کنیکٹڈ انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ میں رہتے ہیں. یہ کانفرنس ایک ملٹی ڈسپلنری کانفرنس تھی, امیجنگ سسٹیننگ کلائمیٹ کرائسس, جس میں تمام اقرا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس نے جو کہ نارتھ کیمپس میں موجود ہیں انہوں نے کولابریٹ کیا. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں 42 سے بھی زیادہ اسپیکرز تھے جنہوں نے اپنی اپنی آراؤں کا اظہار کیا. اس کانفرنس کو لوکل زبان میں کرنے کا مقصد بنیادی طور پر جو کہ امیجن انسٹیٹیوٹ کا مینڈیٹ ہے کہ ہم لوکل زبان میں عام آدمی تک پہنچنا چاہتے ہیں, اور اس تمام نریٹو کو جو کہ گلوبل نریٹو ہے, آج جو ایک زبان زد عام ہے, وہ عام آدمی تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کانفرنس کا جب انعقاد ہوا تو ہمارے پاس جو پہلے دن ہمارے پاس یونیسکو کی پروگرام اسپیشلسٹ آئیں, انہوں نے بتایا کہ فیوچر لٹریسی کیوں امپورٹنٹ ہے. اور مختلف گیسٹ اسپیکرس نے, ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بھی یہ باتیں ہوئیں, آپ کنڈکٹ کر رہے تھے, مختلف ہم لوگوں نے کنورسیشن دیکھی, تو مختلف فشریز کا یہ کہنا تھا کہ فیوچر ایک لگژری ہے یا کہ یہ ہم اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے. کیونکہ جو سوال تھا ہمارا کہ رائٹ ناؤ جو ابھی لوگ بھوک کا شکار ہیں, ان کو ہم فیوچر لٹریسی کے بارے میں کیسے ان کو آگاہ کریں کہ یہ ان کے لیے ہیلپ فل رہے گی. تو جس طرح کنورسیشن ہوئی, کہ ہماری کنورسیشن ایمرج ہوئی, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ لیٹر دین ناؤ کے ساتھ ساتھ جو ہم پریزنٹ میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک بنیادی ہمارے پاس کمپیٹنسی آتی ہے. اور پھر جو ہمارے مختلف شرکاؤں نے بتایا, جیسے کہ ڈاکٹر بختیاری صاحبہ آئیں, نرگس لطیف صاحبہ, پھر آج جاوید جبار صاحب اور شاہ عالم صاحب نے بھی بتایا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے اوپر سیلف ڈپینڈنسی کی طرف جانا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے نیریٹو کو اپنے کانٹیکٹ سے لے کے آنا ہے. کیونکہ ریزیلینٹ ہونا یہ ہمارے لیے اب جو ہے وہ ایک بہت نیسیسٹی بن گئی ہے. یعنی ہمیں اپنے سلوشنز کے ساتھ آنا ہے. ہمیں بطور یوتھ, جو ہم بارہا اس کانفرنس کے ذریعے, اور آلریڈی ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ 64% آف دی پاپولیشن از یوتھ, تو نوجوانوں کے پاس یہ پاور ہے
کہ کس طریقے سے وہ اس بات کو آگے بڑھائیں, اپنی آواز کو بلند کریں کلائمیٹ کے حوالے سے, کیونکہ فیوچر جو ہے وہ سب کا ساجھا ہے, چاہے وہ اربن سٹیز میں رہ رہا ہو یا رورل علاقے میں رہ رہا ہو, ہم تمام لوگ ایک ہی جیسے درد کو محسوس کرتے ہیں. پھر اس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ایک ہمارا فوکس ایریا تھا وہ ہمارے پاس فلڈ, اور جس طریقے سے ہمیں مختلف ہمارے جو سندھ سے گیسٹ آئے انہوں نے اپنے فرسٹ ریئل ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کیے کہ کس طریقے کی تباہ کاریاں ہوئیں, بلوچستان میں کس قسم کے جو ہے مسائل پیدا ہوئے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو اسپیکرز نے ہم سے شیئر کیا وہ یہ تھا کہ اگین کہ ہم اپنے لوکل سلوشنز کی طرف کس طرح موو کریں گے. ہمارے جو اسپیکرز آئے دنیا بھر سے لوگ آئے اور ان سب نے ہمیں یہی بتایا کہ دیکھیے جو جس کانٹیکس میں ہوتا ہے اسی کو ہی اس کے حل بھی پتہ ہوتے ہیں. جب آپ کسی اور کانٹیکس میں نیدرلینڈ سے کوئی اگر پاکستان کو دیکھے گا تو وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کر پائے گا, اس طریقے سے ایموشن سے کنیکٹ نہیں ہو پائے گا جیسے کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں اور یہاں وہ فیل کریں گے. ایسے ہی وائس ورسا ہے. تو ہم لوگوں نے دیکھا جیسے کہ ہمارے پاس کی جو ہمارے تھنک ٹینکس تھے, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے کچھ تھنک ٹینک سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم ورلڈ فنڈنگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا جو ایک سوال بنیادی سوال ہے کہ کیا پیسے ہیں بھی فنڈنگ میں یا نہیں ہیں. تو انہوں نے ہم سے بہت زبردست بات شیئر کی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کتنی ایکومولیشن آف ویلتھ ہے, کس طریقے سے انہوں نے اس پیسے کو یہ انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوئی ہے جس کا ہمارے پاس پھر افیکٹ دیکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ جسٹس جو ہے اس پر وہ کس طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. تو مختلف جو ہمارے اسپیکرز آئے اور جس طریقے سے انہوں نے اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا اور خاص طور پہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے لیے جو ہے وہ ایک بہت قابل ستائش بات ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہ اینٹیسپیشن کی اسکل کے بارے میں مور فوکس ہوں گے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں اس طریقے کے اداروں کی اور ضرورت ہے. جتنی فیوچر لٹریسی کے حوالے سے اینٹیسپیشن کے حوالے سے ہم گرو کریں گے, بات کریں گے, اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا جو کہ فنڈامنٹل کور ہے کہ کوئی بھی نریٹو یا اسٹوری جو ہمیں کوئی دوسرا دے رہا ہے, ہمارے پاس اس اسکل کو سیکھنے کے بعد یہ امپاورمنٹ آ جاتی ہے کہ کیا ہم اس نریٹو کے ساتھ جائیں یا ہم اپنے سلوشن کے ساتھ آئیں. سو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کوئی کالونائز نہیں کر سکتا, ہم ملٹیپل فیوچر بنا سکتے ہیں. اور اس کو آخر میں اختتام میں ڈاکٹر صاحب 2050 کا سینیریو جو کل بھی ڈسکس کیا تھا تو اگین ہم نے یہ اس پوری کانفرنس میں جو جتنے بھی اسپیکرس تھے ان میں ایک بنیادی بات انہوں نے ہم سے شیئر کی جو ہم سب نے سیکھی کہ ہوپ کو بلڈ کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے ہمارے پاس ایک کیس سینیریو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ ہم تمام لوگ 2050 میں اب آلریڈی موجود ہیں اور ہم ایک ایکویٹیبل سسٹینیبل ہیومن ورلڈ میں پہنچ گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی امیجن کریں اور اب ہم بیک کاسٹنگ کرتے ہیں, اب ہم پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ایسا لمحہ بہ لمحہ اسٹیج ٹو اسٹیج پچھلے سالوں میں کہ ہم آج 2050 میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جو کہ ایک انٹر کنیکٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, نہ کہ صرف ہیومن سینٹرڈ نہیں ہے بلکہ اس میں اور اسپیسیز کے لیے تمام ایلیمنٹس جو کہ ضروری ہیں اس انٹر کنیکٹڈنیس کے لیے اس کی جو ہے وہ پرورش اور نشو و نما ہو رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ سالوں پہلے 2050 میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے ایک ایسا پینڈمک آیا, ایک ایسی وبا آئی جس نے ایک سنگل فیوچر کے نیریٹو کو بہت زبردست طریقے سے چیلنج کیا. اس پورے زمانے میں ہمیں پتہ چلا کہ 2019 کے مقابلے میں جب 2020 میں یہ پوری کارروائی ہوئی, پینڈمک ہوا, تو 60% کلائمیٹ کے جو پولوشن کے انڈیکسز تھے وہ ڈکلائن کر گئے. ہم انسانوں کی ایکٹیویٹی کو کم کرنے کی وجہ سے, جس طرح جمال صاحب نے یہ کہا کہ ڈی گروتھ, یا کہیں ہمیں جس طرح لوئس نے کہا کہ بعض دفعہ نہ کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ اپنا فٹ پرنٹ کتنا چھوڑ لیں. تو جب انسانوں نے یہ کام کیا تو بہت اسپیڈلی جو ہے وہ اور اسپیسیز کو بھی گرو کرنے کا موقع ملا, اور اسٹیک ہولڈرز میں یہ نیگوسیشن شروع ہوئی کہ اب کس طریقے سے جینڈر امپاورمنٹ کی بات کی جائے, جینڈر ایکویلٹی کی بات کی جائے. اور اسی زمانے میں ایک ایویڈنس سامنے آیا کہ جن 17 ممالک میں خواتین نے ہیڈ کیا ان ممالک کو, وہاں پر انہوں نے انسانوں کی ویل بینگ کے لیے کام کیا, نہ کہ مقابلے میں ان مردوں کے جنہوں نے صرف اور صرف گروتھ کے انٹرسٹ کو, جی ڈی پی کو, جو کہ ایک سنگل فیوچر کا کانسیپٹ ہے, اسی پہ انہوں نے فوکس کیا. تو ان ویمن امپاورمنٹ کی وجہ سے خواتین کی پارٹیسپیشن 2030 تک بڑھ گئی. تمام پاور بروکرز میں خواتین کی بھی ایکول پارٹیسپیشن ہوئی, اور انہی خواتین نے مردوں کے ساتھ مل کر ایکسپیڈائٹ کیا کہ ہم 2035 میں ایس ڈی جیز کو 80% تک کور کر پائے.
اور 2040 میں 240 میں ہم وہاں پہنچ گئے جہاں پر ہمارے پاس ہم اس پلانٹ ارتھ کو اپنے اور تمام اسپیسیز کے لیے قابل رہائش پا پائے. اور پھر 2050 میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس ایکویٹیبلٹی ہے. ایکویٹیبلٹی ویل بینگ کے حوالے سے بھی, ہیپینیس کے حوالے سے بھی, اور ادر اسپیسیز کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کے ساتھ بھی. تو ہم جب ایکویٹیبلٹی پہ پہنچے تو آٹومیٹکلی ہم سسٹینیبل ریسورسز کے ساتھ آئے, اور پھر اسی کی وجہ سے ایک ہیومن ورلڈ ہم بنا پائیں جہاں پر ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم سب اسی ایک پلانٹ پہ رہ رہے ہیں, ہمارا ایک ہی گھر ہے. جس طرح بارہا اس کانفرنس میں بتایا گیا کہ ہمارے پاس 200 جو ہم یونٹس ہیں, کنٹری اسٹیٹس ہیں, اتنی ارتھ نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی مدر ارتھ ہے, اور ہم سب کو اس کا مل کر جو ہے وہ خیال کرنا ہے اور ہوپ کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم ہماری انٹرونشن, ہمارا آج میں جو ہمارا کردار ہے, جو ہم ایکٹ کرتے ہیں, اسی کی بنیاد پر ہم اپنا فیوچر شیپ کرتے ہیں. شکریہ جی. بسم اللہ. سلمان خطانی سر نے ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست پکچر شیئر کی 2050 کی, جس کے اندر ہم ایک ایکویٹیبل, سسٹینیبل اور ہیومین ورلڈ میں کھڑے ہوئے. وہاں تک آنے کے لیے ہم اور آپ ایز این انڈیویجول کیا کنٹریبیوشن لے کر آتے ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, یوتھ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, ہم کیا کریں. لیکن وہیں دوسرے پیراہے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہی درمیان میں سے لوگ نکل کے گئے بلوچستان, لوگ نکل کے گئے سندھ, انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی مدد کری, ان کو ہیلپ کیا, ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ زندگی گزاری, ان کو پتہ چلا کہ ان کے مسائل کیا ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری نے ہمیں کہا کہ ہم وہ قوم ہی نہیں ہے جس کو آسائشوں کی عادت ہو. ٹھیک ہے نا, ہمیں جس کانٹیکسٹ میں ہم رہ رہے ہیں, جس خطے میں ہماری ایسوسیشن ہے, ہم وہاں پر رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں. سب سے دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا کلچر, ہمارا کلچرل کانٹیکسٹ کیا ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھی فیوچرسٹ نے بات کری, انہوں نے کہا فیوچر لٹریسی کی وجہ سے آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, بٹ فلڈ آ گیا ہے. اب کلائمیٹک چیلنج ایک اتنا بڑا چیلنج ہے جو کہ ہم سب فیس کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر امتیاز عارف نے کہا کہ ہم پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں بہت زیادہ فریکوینسی دیکھی فلڈ کی. تو کیا ایز این انڈیویجول ہم نے کیا کیا ہمارے ایٹیٹیوڈس میں چینج آیا. جیسے کہ آج ڈاکٹر شاہ جمال عالم نے کہا کہ اس کی بات تو 100 سالوں سے ہو رہی ہے, تو کیا آج ہی ہمیں اس کی ضرورت پڑی. تو کیا ہم میں سے کتنے اویئر ہیں ہم اس بارے میں کہ کیا ہمیں اگلے 50 سال کے لیے کرنا ہے. تو اویئرنیس کی امپورٹنس جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور انڈیویجول کنٹریبیوشن کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے, اپنے ایٹیٹیوڈس کو چینج کرنے کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. رادر دین بلیمنگ کہ سامنے والا کیا کرے, ود بینگ این انڈیویجول ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے, ہم نے کیا کیا. ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں, بلوچستان اور سندھ ہم سے الگ نہیں ہے. آج کراچی میں فلڈ نہیں ہے, بٹ کیا ایسی اینٹیسپیشن نہیں کہ کل ہو. تو اگر اس کو روکنے کے لیے ہمیں ہی کچھ کرنا ہے, ہم لوگوں کو ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے. کلیکٹیو ایکشنز کی اب بات ہو رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں انٹر کنیکٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ کی, تو کیا ایک پاکستان میں رہتے ہوئے 4 صوبوں میں ہماری انٹر کنیکشن اور انٹر ڈیپینڈنسی نہیں ہے؟ تو ہے, بالکل ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اب وہ ٹائم آ گیا جہاں پہ ہم ٹیکنالوجیکل ڈسٹرپشنس کی بات کر رہے ہیں, جہاں ہم کلائمیٹک چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اکنامک گروتھ کس طرح سے. تو ایز این انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے ایکشنز کیا ہوں, کامن گڈ کے لیے ہم کیسے اپنے کلیکٹیو ایکشنز کے ساتھ آگے بڑھیں. اگین کہ فیوچر لٹریسی یا فیوچر کی اینٹیسپیشن کی ضرورت آپ کو کیوں پڑنے لگی؟ اسی لیے پڑنے لگی کہ اگر ہم آج نہیں سوچیں گے, کیونکہ ہم آج میں ہی رہتے ہوئے اپنے کل کے بارے میں سوچتے ہیں, تو اگر آج ہم کچھ نہیں کرتے, اپنے سینیریوز نہیں بناتے, اپنے آگے کی آنے والی زندگی کو اچھا یا ڈیزائریبل فیوچر کی طرف نہیں دیکھتے, تو ہم اسے کیسے عملی جامہ پہنا پائیں گے؟ تو اگین آپ لوگ جو جیسے کہ سلمان سر نے کہا کہ 60% یوتھ ہے, سر نے ہم سب ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ہم کس طرح سے یوتھ اپنے فیوچر کو کریٹ کرے, اپنے ڈیزائرڈ فیوچر کی طرف جائے, اس کے لیے کون سے روڈ میپس بنائے, اس تک پہنچنے کے لیے اسے کون کون سے اسکل سیٹس کی ضرورت ہے, کولیبریشن کے لیے, امپیتھی کے لیے, کریٹیوٹی کے لیے, وہ تمام کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم برائے کار لا کر اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکیں گے. تو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے انٹرنیشنل اور نیشنل یعنی بین الاقوامی اور نیشنل لوگ جتنے بھی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی, ان سب کا خیال یہی تھا کہ اب ہم
عوام کو کھڑے ہونا ہے. اب ہم لوگوں کو ایک ساتھ ملنا ہے رادر دن کہ ہم ڈپینڈ کریں کہ گورنمنٹ کب ہمیں ایڈ کرے گی, باہر ملک سے کب ایڈ آئے گی. تو اب ہماری انڈیویجول کنٹریبیوشن کی باری ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, ہم لوگوں کو سننے کے لیے, ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے اور آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لیے بہت بہت شکریہ. ہماری فیوچر لٹریسی لیب جو پچھلے 2 دنوں میں بھی ہم نے کنڈکٹ کی ہے, آج اس کا تیسرا دن ہے, اس میں بھی ہمارا موضوع سسٹیننگ کلائمیٹ کرائسس ہی ہے. اور ہم لوگوں کے پاس 50 پارٹیسپنٹس ہیں, جس میں ہمارے اکیڈمیشینز ہیں, پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. اور ان تمام لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ فیوچر لٹریسی کے حوالے سے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. ہم جو بھی فیوچر بنائیں وہ فیوچر کیا ہمارا اپنا ہے یا کسی اور کا دیا ہوا ہے, یہ سب سے اہم کام ہے. یہی فیوچر لٹریسی میں آپ کو اسکل سیکھنا ہے کہ کیسے آپ اپنے ڈیزائرڈ فیوچر تک پہنچیں. بعض اوقات ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو فیوچر جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہے, وہ کسی اور کا دیا ہوا ہے, وہ ہماری سوسائٹی نے بنایا ہوا ہے. بڑی سی گاڑی, بڑا سا گھر, بہت سارا کھانا پینا, کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ کیا واقعی ہم چاہ رہے تھے؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ صبح سے لے کے رات کے 8-9 بجے تک ہم کام کرتے رہیں, ہماری لائف اور ورک بیلنس نہ ہو, ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے سکیں, اپنے بچوں کو ان کے بچپنے میں دیکھ نہ پائیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو اچھی یونیورسٹی اور کالج سے پڑھ کر وہ کہیں اور چلے جائیں, ہم یہ سارا ٹائم مس آؤٹ کر دیں صرف اس خواہش میں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں, زیادہ سے زیادہ پروفٹ میکنگ کرنی ہے. ہم کیا ٹائم واپس لا سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل, از اٹ ان آور ہینڈس ٹو گو بیک؟ جب ہمارا بچہ یا ہماری بیٹی ہم سے یہ بولے کہ آپ نے ہمارے بچپن میں تو ٹائم دیا نہیں, اب جب کہ ہم خود بڑے ہو گئے ہیں, ہم اپنے نیٹ ورک بنا چکے ہیں, اب ہم آپ کو ٹائم کیسے دیں؟ آپ نے تو کبھی دیا نہیں, آپ تو پیسے بنانے میں لگے رہے. تو وی نیڈ ٹو تھنک. دوسرا, کلیکٹیو ایکشن. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا کریں گے؟ جو ہم نے دیکھا, ہمیں سندھ میں اور بلوچستان میں جو تباہی دیکھی, اس تباہی میں سب سے زیادہ مدد ان کی کس نے کی؟ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ سب سے زیادہ مدد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی. تو وہی گاؤں کے لوگ جو کہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے تھے, جو افیکٹڈ تھے, انہوں نے ہی ایک دوسرے کی زیادہ ہیلپ کی. ہمارے اسٹوڈنٹس اقرا یونیورسٹی کے ایتھکس اینڈ سوشل رسپانسبلٹی کا کورس کرتے ہیں, جس میں وہ مارجنلائز کمیونٹیز میں جاتے ہیں, ان کے مسئلوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اپنے طور پر ان کی مدد کے لیے کوئی پروجیکٹ بنا کر ڈلیور کرتے ہیں. انہوں نے جب جا کر ان کی لائف دیکھتے ہیں تو جھگیوں میں ہیں, ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں, وہاں پر جس قسم کا ان کو ایکا نظر آتا ہے ویسا ایکا ہماری بلڈنگ جو فلیٹ کی اونچی اونچی بنی ہوئی ہیں اس میں ہمیں اپنی پڑوسی کو بھی نہیں جانتے, جبکہ ان جھگیوں میں ایک دوسرے کی ایسے ہیلپ کی جاتی ہے کہ کسی کے یہاں مہمان آ گیا تو اپنے دوسری جھگی سے جا کر چینی لے آتا ہے, چائے لے آتا ہے, کسی کا بچہ بیمار پڑ جائے تو اس کا پڑوسی اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ ایکا ہم لوز کیسے کر جاتے ہیں جیسے ہی ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جو ہم لرن کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ مشکل میں ہیں, چیلنجز میں ہیں, بدحال ہیں. ہمیں مزید قرۃ العین بختیاری صاحبہ نے بتایا کہ دوسری جو ہیلپ ملی ان وکٹمز آف فلڈ کو, وہ ملی نان پروفٹ اداروں سے. اس کے علاوہ سول سوسائٹی سے بہت زیادہ مدد کی. گورنمنٹ کو ٹائم لگا, گورنمنٹ کے پاس ریسورسز بھی اتنے زیادہ نہیں تھے اور یہ کرائسس بھی بہت بڑا تھا. تو ہماری جو لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم اگر کسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ہیلپ لا کے دے گا تو ایسا پہلے بھی نہیں ہوا, ابھی بھی شاید نہیں ہوگا. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہمیں کمپٹیشن کو چھوڑنا پڑے گا, وہ کمپٹیشن جو ہمیں بچپن سے کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ تمہیں کمپیٹ کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. وائی شوڈ آئی کمپیٹ؟ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں کمپیٹ کرنا ہے؟ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں کمپیٹ کرنا ہے؟
مجھے کوآپریٹ کیوں نہیں کرنا, مجھے کولیبریٹ کیوں نہیں کرنا. کیا ہم سب مل کر اگر ایک بہتر مستقبل بناتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, یا یہ کہ 1% لوگ تو بہت عیاشی میں رہیں اور باقی پوری دنیا بدحالی میں ان کا غلام بن کے ان کی عیاشی کو سپورٹ کرنے کے لیے چلتی رہے. یہ ایک سوال ہے, آپ ینگ لوگ ہیں, آپ لوگوں کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن میں اتنی انجسٹس کیوں ہے. ایسا کیوں ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں یا آپ اقرا یونیورسٹی کے ہی باہر نکلیں تو آپ کو اس قدر بدحالی نظر آتی ہے. ہم آنکھیں چراتے ہیں ان لوگوں سے جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں چپل بھی بعض اوقات نہیں ہوتی, کپڑے بھی پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں, چھوٹے بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ ہم اس عمروں میں جب کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں, ابھی بھی ہم لوگ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کیسے سپورٹ کریں گے. ہمارے پاس جو اتنا بڑا فٹ پرنٹ بن گیا, وہ فٹ پرنٹ کو ہم ایکولائز کرنے کے لیے کوئی اچھے کام کریں. جو یہ سروس کا جو خیال ہے جس کے تحت ہمارے فاؤنڈنگ چانسلر عنایت اللہ خانی صاحب نے اس یونیورسٹی کو کنسیو کیا تھا, جس کا ایک ویژن کا ایک اہم حصہ سٹیزنشپ یا سٹیزنری کو ڈیولپ کرنا یا سروس کرنا ہے, جس سروس کے لیے انہوں نے خود اپنی جان تک دی. وہ ابھی اس سیلاب کے وکٹمز کو ہیلپ کرنے کے لیے ہی وہ جو مدد کرتے رہے, اس میں ان جگہوں پر دادو میں, لاڑکانہ میں, جن جگہوں پہ وہ گئے وہاں پر بھی ڈینگی پھیلا ہوا تھا, اسی ڈینگی کا وہ شکار ہوئے. تو جس سروس میں انہوں نے جان دی, جن کے ویژن کے تحت یہ اقرا یونیورسٹی بنی ہے, تو اس اقرا یونیورسٹی میں ہم آج کھڑے ہیں. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے قائد نے دنیا کو سرو کرنے کے لیے, مشکلات میں پھنسے ہوئے اپنے عوام کو سرو کرنے کے لیے اپنی جان دی ہے, تو ہمارا کوئی فرض بنتا ہے. اور ہمارے پاس جو اپروچ ہونی چاہیے وہ کولیبریشن اینڈ کوآپریشن کی ہونی چاہیے. ہمارے پاس انٹر ڈسپلنری اپروچ ہونی چاہیے, یعنی جتنے بھی علوم کے ماہر ہیں وہ تمام مل کر سوچیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اقرا یونیورسٹی میں اس کانفرنس میں جو ہماری ہوئی, اس کانفرنس میں ہمارے پاس ہیلتھ سائنسز والوں نے کام کیا. انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے دیکھا کہ کیا دشواریاں ہیں, کیا چیلنجز ہیں, ہم اس کو کیسے حل کریں گے, اور آگے دوبارہ اگر یہ ہوگا تو پھر ہم کیسے حل کریں گے. کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ والوں نے اپنے ایکسپرٹس بلائے, انہوں نے بھی اس بات کو سوچنے کی کوشش کی. تو تمام لوگوں کو یہ سوچنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے حالات بہتر کریں گے, اس لیے کہ یہ حالات جتنے ابھی خراب ہیں اس سے مزید بدتر ہونے جا رہے ہیں. تمام ماہرین یہی بتا رہے ہیں کہ اس کلائمیٹ کرائسس سے ابھی جو ہمارے پاس سیلاب آیا ہے تو یہ آخری نہیں ہے, اس کے بعد مزید آئیں گے. ہم اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں. اینٹیسپیشن, ہوپ, سیلف ایجنسی, یہ اہم چیزیں ہیں. میں نے ایک سوال اٹھایا تمام فیوچرسٹ کے لیے اپنے انٹرویوز کے دوران جو میں نے دنیا کے ایکسپرٹ سے کیے, کہ ایک عورت جو اس کلائمیٹ کرائسس کا شکار ہوئی ہے اور وہ اپنے تمام جتنی بھی اس کے پاس چیزیں تھیں اس سے محروم ہو گئی, اور وہ اب بغیر کھانے کے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہی, دوائیاں نہیں دے پا رہی, تو اینٹیسپیشن اس کو کیا ہیلپ کرے گی, کیسے ہیلپ کرے گی. مختلف جوابات آئے. ایک جواب ہمیں الینا سوگبائے کی طرف سے آیا جو ساؤتھ افریقہ سے جن کا تعلق تھا. انہوں نے بتایا کہ اسی طرح کا ایک میں آپ کو واقعہ بتا دیتی ہوں کہ ایک خاتون جو نائجیریا میں جب سیلاب کا شکار وہ ایک زمانے میں ہوئے, تو ان کی ایک خاتون جو تھی وہ درخت پہ اپنے جان بچانے کے لیے چڑھ گئیں. وہ پریگننٹ تھیں, انہوں نے اسی درخت پہ ان کو ڈلیوری بھی ہوئی, اور وہ پانی نیچے کھڑا تھا, پانی میں نیچے نہیں اتر رہی تھیں کہ ان کو بھی خطرہ ہے, ان کے ہونے والے جو بچہ ہوا ہے اس کو بھی خطرہ ہے. تو رات بھر وہ انتظار کرتی رہیں, انہوں نے ٹائم گزارا, اور اس کے بعد جب پانی کم ہوا تو وہ نیچے اتریں. ان کو اس چیز نے کس طرح سے انہوں نے یہ پورا چیلنج برداشت کیا, اس سے گزری. ان کی اینٹیسپیشن کیسے تھی, اس کی بنیاد کیا تھی. اس کی بنیاد ان کی ہوپ تھی. ان کی ہوپ جو انہیں مجبور کر رہی تھی کہ اپنے بچے کی زندگی, آنے والے جو ان کی مستقبل ہے اس میں وہ زندہ رہے, تو انہوں نے اس کی وجہ سے اتنی دشواریاں برداشت کی. ہوپ بہت ضروری ہے. ہوپ
بنائی جاتی ہے سلمان نے کہا, اور ہم کو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ ایک ہوپ کریٹ کرنی ہے تاکہ ہم مل جل کر اپنی اس زمین کا خیال کر سکیں, اپنے لوگوں کا خیال کر سکیں. آپ تمام لوگوں کا شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ اس کانفرنس کے جو لیسنز ہیں وہ آپ لوگ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو آل دا پارٹیسپینٹس ویری مچ. Thank you so much.